بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. इंशाल्लाह हम लोग आज अपनी खिलाफत बनो उमैया के की बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पता है ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ख़ास तौर से ये जो दौर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो लास्ट हम लोगों ने तकरीबन 7 बनो उमैया के खुलाफा को स्टडी किया था। तो और चूंकि इनके नाम जो हैं वो यजीद और माविया बिन यजीद और वलीद, ये 3-4 नाम, मरवान, इतने ज़्यादा घूम रहे हैं कि इनको माविया 1, माविया 2 या यजीद 1, 2, 3 करके इनको याद रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन सी हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप सब लोग थोड़ा सा गौर से आज अटेंड करेंगे। मैं थोड़ा रिव्यू करूंगा पिछला, ताकि अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया था लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर तो इंशाल्लाह उसको थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेंगे, और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर में अगर आप लोगों की कोई चीज़ ऐसी रह गई है तो उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। खुलफा राशिदीन के बाद बनो उमैया का दौर आया था, वो तकरीबन समझिए 89 ईयर्स का है बनो उमैया का दौर, 661 AD से 750 AD तक। और ये मैंने एक चार्ट सा बनाया है थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को। तो अगर आप थोड़ा सा गौर से इस चार्ट को देख लें प्लीज, कि कुरैश कबीले के समझिए जो कुरैश के कबीले से तकरीबन 3-4 जनरेशन जो फाहिर थे जिनका लक़ब कुरैश था, उनके बाद ये ख़ानदान इस तरह चला। और कुसै, फिर अब्दो मनाफ के 4 बेटे थे, ठीक है, मुत्तलिब, हाशिम, ये जो हाशिम कबीला फिर यहाँ से चला, ये जो ग्रीन में है ये सारा हाशमी कबीला है। उसके बाद अब्दुश शम्स में से फिर उनका एक बेटा था उमैया। तो फिर ये पूरा उमैया का ख़ानदान, ये समझे उमैया का ख़ानदान ये है। इसके अलावा अब्दुश शम्स का एक और बेटा था रबिया, तो फिर उससे आपको ये लोग मिलेंगे जिसके अंदर बहुत से इसमें मुसलमान नहीं हुए। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए थे, और इसी तरह से तो फिर आपको ये ज़हन में रखना है कि ये उमैया का भाई था रबिया। फिर एक उनका बेटा था अब्दु मनाफ का नौफल, जिसका जो है वो बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन मुतइम जो थे ये अगर आप लोगों को तारीख याद हो, जब ताइफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, जो रास्ते में जिन्होंने हुजूर वसल्लम को प्रोटेक्शन दी थी और मक्के मुकर्रमा में फिर अपनी प्रोटेक्शन में लेकर गए थे, ये वही मुतइम हैं। उस वक्त मुसलमान नहीं थे ये, और गालिबन बाद में भी मुसलमान नहीं हो सके, इनका इंतकाल हो गया था। बहरहाल ठीक है, तो अब ये समझिए कि ये हाशिमी कबीला है जिसमें अब्दुल मुत्तलिब हैं, फिर उनके बेटे हैं, उनके बहुत से बेटे थे लेकिन खास 4 बेटों का यहाँ जिक्र है। फिर अब्दुल्ला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, हज़रत अब्बास जो हुजूर वसल्लम के चचा थे, फिर इसी तरह अबू तालिब ये भी चचा थे, और हमजा, ठीक है। तो फिर हम बाद में जो अभी बनो अब्बास का जिक्र करेंगे वो आप याद रखें कि हम इस शाख के ऊपर आएंगे। फिर अभी तो बनो उमैया की हुकूमत चल रही है, ठीक है, बनो उमैया की ये हुकूमत होगी। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं बनो उमैया की हुकूमत, वो इसमें से है। आप समझिए अबू सुफियान, इसी में उमैया का बेटा हर्ब का बेटा अबू सुफियान, उसके बाद फिर माविया, यजीद, फिर माविया। तो यहाँ पे अबू सुफियान की जो खानदान की हुकूमत थी यहाँ ख़त्म हो जाती है 3 फरमा रवा में, किसमें, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यजीद, और फिर इनका बेटा भी माविया था। फिर ये चली गई और उमैया के दूसरे बेटे जो अबुल आस थे, इनके बेटे में एक थे हकम के बेटे थे मरवान। फिर मरवान के खानदान में हुकूमत आ गई, और फिर मरवान के खानदान में ही रही बिल्कुल समझिए कि बनो उमैया के एंड तक, मरवान, अब्दुल मलिक, उसके बाद फिर आप समझिए वलीद, सुलेमान, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज जो एक बहुत रिनाउंड नाम है। फिर इसी तरह से आखिरी जो था वो बेसिकली मरवान बिन मोहम्मद बिन मरवान था, ये आखिरी फरमा रवा था। तो इसको हम आज स्टडी करेंगे। मैं चाह रहा था कि इस चार्ट को आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से देख लें, चाहें तो इसकी पिक्चर ले लें,
ابھی اپنے فون پہ یا کمپیوٹر پہ تاکہ آپ بعد میں بھی دیکھ سکیں، بلکہ میں اس کا انشاءاللہ ایک اسنیپ شاٹ بھی بھیج دوں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کا ذکر کریں گے. اچھا، اب اسی کو تھوڑا سا بڑا کر کے میں نے دکھایا ہے کہ یہ بنو امیہ کا خاندان ہے جس نے پوری حکومت کی ہے 89 ایئرس. اب اس کو میں مسلسل دکھاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. اچھا، اب ہم نے جو ہے لاسٹ کلاس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یزید بن معاویہ، معاویہ 2 ابن یزید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، الولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کو اسٹڈی کیا تھا. عبد الملک کے زمانے میں بہت گروتھ ہوئی تھی، تقریباً اس کا 20 سال کی حکومت تھی، اور اس کے بعد پھر جو ولید تھا اس کے زمانے میں بھی کافی چیزیں ہوئی، تو اس نے بہت بلکہ اچھے کام کیے. وہ 10 سال کی حکومت تھی. اور اس کے بعد پھر سلیمان آیا تھا جس نے پھر کافی جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کو واپس بلا لیا تھا، اور اسلامی فتوحات تھی جو ان کو سمجھیے روک دیا تھا. تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. اب ہم پڑھیں گے آج حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ اور پھر باقی سارے جو ریسٹ آف دم. ٹوٹل 14 تھے، 14 تھے ٹوٹل. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے یہ سمجھیں، یہ تو نمبرز کے وائس سے ہیں کہ یہ پہلے، دوسرے، تیسرے، پھر 4، 5، 6 اس طرح سے چل رہی تھی. 7، پھر 8 پہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو ہے یہ سمجھے انہی کے کزن تھے یزید، پھر وہاں سے نیچے وہ آنی شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہاں پہ آ گئی. یعنی سمجھے یہ جو لاسٹ تھے ابراہیم، ان کے چچا کو پھر حکومت مل گئی، مروان کو. تو اگین یہ بھی صرف یادداشت کے لیے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا پچھلی کلاس کا جو ولید بن عبد الملک کا ایرا تھا، جو ان کا عہد تھا، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آگے کی چیزیں سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ جو آج ہم ابھی جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا تھوڑا سا، یہ ولید ہے، ولید بن عبد الملک. تو یہ ولید بن عبد الملک کون ہے کہ جن کا ایرا جو ہے وہ 10 سال کا تھا. تو عبد الملک نے کا 20 سال کا ایرا تھا. اس کے بعد ولید نے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے اپنے باپ سے اس کو سمجھیے کہ ایک لحاظ سے تحفے میں مل گئی تھی، کہ اس میں جتنی پرابلمس تھیں، جتنی ریزسٹنگ فورسز تھیں، جتنی لڑائیاں تھیں، وہ 20 سال میں عبد الملک نے سب کو کرٹیل کر کے ایک سکون والا سلسلہ کریٹ کر دیا تھا پورے، سمجھیے کہ پورے عربین یعنی کہ سوری مسلم امپائر میں. تو اس کے پاس گڈ چانس تھا کہ یہ چیزوں کو مزید گرو کر سکے. اسی وجہ سے ایک ہی وجہ یہ تھی کہ ولید نے پھر بہت سے اپنا انٹرنل سسٹم اور ایکسٹرنل سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے اس نے مینج کیا. اچھا، اسی کے زمانے میں جو ہے اس کے بڑے اچھے اچھے کمانڈرز اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے. تو موسیٰ بن نصیر جس کا ہم لاسٹ ٹائم ذکر کر چکے ہیں، جنہوں نے اندلس فتح کیا تھا طارق بن زیاد کے ساتھ. پھر طارق بن زیاد یہ لوگ فرانس تک پہنچ گئے تھے. محمد بن قاسم جو سندھ کی طرف گئے تھے، اور قطیبہ بن مسلم جو سینٹرل ایشیا کی طرف گئے، اور یہ سارا قازقستان اور یہ ساری جو استان تھے افغانستان کے سینٹرل ایشیا کے ملک، وہ انہوں نے فتح کی تھی. تو یہ ولید کے زمانے میں بھی یاد رکھیں. کس کے زمانے میں؟ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، جس کی حکومت 10 سال رہی تھی. اچھا، اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جہاز، پانی کے جہاز بنانے شروع کر دیے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے کچھ قبضے کیے تھے کچھ آئلینڈز کے اوپر میڈیٹرینین سی میں. تو انہوں نے اس کو مزید بڑھایا، بلکہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ تقریباً 100 نئے جہاز بنائے گئے تھے، جس کو انہوں نے یوز کیا تھا طارق بن زیاد کے بھی فتوحات میں، اور باقی جو بحر روم کہلا، یہ میڈیٹرینین سی جو ہے یہ بحر روم ہے جس کے ارد گرد رومنز کی حکومت تھی. انہوں نے سوشل ورک بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا تھا، غریبوں کے لیے بہت سے وظیفے مقرر کیے تھے. انہی کے زمانے میں روڈ کنسٹرکشن، جو مسافروں کے لیے سرائے بناتے ہیں تاکہ ان کو آسانیاں ہوں ٹریول کرنے میں اور تجارت کرنے میں، انہوں نے نئے ہاسپٹلز بنائے. اور پھر وہ جو ہینڈی کیپ اور معذور لوگ ہوتے تھے ان کے لیے ان کا سسٹم بہت انہینس کیا. اسی لحاظ سے ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کیا تھا، اور اس کی ایکسپینشن اور ڈیزائن، یعنی کہ ایک اچھے طریقے سے اچھے پتھر منگوا کے رنگ وغیرہ ڈفرینٹ یوز کر کے، تاکہ اس کو لوگ ان کو اچھا لگے وہاں جا کے عبادت کرنا اور سب. اسی کے علاوہ اس نے گرینڈ ماسک آف ڈیماسکس بھی بہت اچھے طریقے سے تعمیر کروا دی تھی، اور وہ پھر پوری دنیا میں مشہور تھی اور آج تک مشہور ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو، یہ چونکہ ولید کے ذکر ہو رہا ہے نا، تو اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے
یہ مسلم امپائر جو تھی وہ وہاں پہ اس وقت ایگزسٹ کرتی تھیں. اب یہ کیپٹل آف امیت کیلف کہاں پر ہے؟ سیریا میں. ٹھیک ہے, کیپٹل آف امیت کیلف ہے سیریا. سیریا کہاں پر ہے؟ یہ بالکل سعودی عرب کے نارتھ میں, عراق سے ملا ہوا, ترکی کے نیچے, یہ نیچے سارا فلسطین اور لبنان یہ سب ہے, یہ بحیرہ روم ہے. تو یہاں پہ سیریا ہے, اور اس کی لوکیشن بہت امپورٹنٹ تھی. اسی وجہ سے شروع سے لے کے آج تک جو سارے ایشوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سیریا, فلسطین اور پھر عراق, یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا جو آج بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب طارق بن زیاد جو ہیں وہ کہاں گئے تھے؟ وہ موروکو سے تھے, بربر اس کے تھے, اور وہاں سے پھر انہوں نے موسیٰ بن نصیر کے ساتھ اسپین آئے, یہاں سے جبرالٹر کے کوسٹ سے اسپین کو فتح کیا, اور پھر وہ فرانس تک پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ سب ولید کے زمانے میں ہو رہا ہے. پھر محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا, وہی ولید کے زمانے میں. کہاں پہ؟ سندھ پہ. تو وہ یہاں سے انٹر ہوئے, سندھ کے سمجھیں, تھوڑا سا آپ سمجھے یہاں پہ, اور پھر انہوں نے بڑھتے بڑھتے ملتان فتح کیا, اور باقی چیزیں فتح کرتے ہوئے وہ فائنلی کشمیر کے بارڈرز تک پہنچ گئے تھے. اور کشمیر پہ بارڈرز پہ آ کے پھر اس وقت ان کو پھر بعد میں سلیمان نے واپس بلایا. اسی طرح سے قتیبہ ابن مسلم جو تھے, وہ دیکھیں, وہ تو بہت ترکمنستان, ازبکستان, آپ کے سارے افغانستان کے اوپر یہ کرگستان اور یہ ساری چیزوں کو کرتے ہوئے وہ سمجھیے کہ چائنا کے بارڈرز تک پہنچ گئے تھے. یہ چائنا کا بارڈر ہے, تو وہ یہاں پہ آ گئے تھے. تو آپ نے دیکھیں اس وقت اگر اس نقشے کو دیکھیں تو اس وقت مسلمان کہاں کہاں تھے. یہ آپ کی سینٹرل حکومت ہے سیریا, اور یہ پورا بحیرہ روم ہے. یہ ویسٹرن ممالک ہیں, یعنی کہ نارتھ افریقہ ہے, لیبیا اور ایجپٹ اور الجیریا. پھر موروکو سے یہ لوگ نکلے, اسپین گئے, فرانس گئے, یہاں پہ ان کی حکومتیں قائم ہو گئی, یہاں پہ اپنے گورنر بنا کے رکھ دیے. اسی طرح سے محمد بن قاسم یہاں پاکستان کے علاقوں میں رہے, یہاں گورنر بن گئے. یہاں پہ وہ انہوں نے اپنے محمد بن قاسم خود بھی یہاں کے گورنر تھے, اور پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کو متعینات کیا, اسی طرح قتیبہ بن مسلم. اب اس چیز کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے کہ یہ سمجھے پورا یہ افریقہ ہے, یہ آپ کا ایشیا ہے, اور اس کے اندر مسلمانوں کی کس طرح سے حکومت تھی ولید کے زمانے میں. ولید کے زمانے میں بہت ایکسپینشنز ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ولید کا جو بھائی تھا سلیمان, یہ ولید ہے, یہ عبد الملک کا بیٹا ولید, اور یہ سلیمان اس کا بھائی. اب اس کے بھائی جب آیا تو اب ایشو یہ تھا کہ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز اے گڈ مین, مطلب وہ اچھا تھا آدمی, اور جو ہے اس کو کوئی اخلاقی برائیاں اس لحاظ سے اس کے اندر نہیں تھیں. لیکن یہ جو ہم ہمیشہ مسلمان ایک دوسرے کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو بدلے کی آگ ہے, ہمیں جو نفرتیں ہیں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے, اور ہمیں جو ایک دوسرے سے بغض ہے, اور وہ ہے, وہ سب چیزیں ہماری پرسنالٹی کو اور ہماری حکومتوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو سلیمان بن عبد الملک کے اندر یہی تھا. سلیمان بن عبد الملک جب وہ سمجھے ولی عہد تھا یا ولید کے زمانے میں, تو وہ حجاج بن یوسف کو پسند نہیں کرتا تھا. حجاج بن یوسف بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا. حجاج بن یوسف بہت اگریسو قسم کا آدمی تھا, حالانکہ اس نے بھی بہت غلط کام کیے اپنی حکومت میں, لیکن یہ کہ وہ اس نے بہت اچھے کام بھی کیے. مطلب ایک اگریسو آدمی تھا, تو اس نے حکومت کی بقا کے لیے اور حکومت کی گروتھ کے لیے, بلکہ زیادہ تر یہ جو کمانڈرز محمد بن قاسم کو بھیجا, اور پھر یہ ایون طارق بن زیاد کو اور موسیٰ بن نصیر کو بھیجنے والوں میں یہ سب شامل تھا, حجاج بن یوسف. اور یہ ولید کا ایک بہت زبردست ایڈوائزر تھا, آپ سمجھیے. تو اس کی دشمنیاں سلیمان سے شروع ہو چکی تھیں, حجاج کی بھی, اور پھر وہ ولید سے بھی اس لیے چڑھتا تھا کہ ولید اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا تھا, اور اپنے بھائی سلیمان کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتا تھا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ سلیمان کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو حجاج بن یوسف کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب جو سلیمان جو ہے اس نے کچھ سینٹرل ایشیا میں کچھ فوجیں بھیجی تھیں, لیکن وہ کچھ تھوڑے بہت کیپچر ہوئے تھے, اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ وہ اندر کے ہی اپنے بدلے لینے میں اور اپنی نفرت کی آگ کو بجھانے میں جو ہے وہ اس نے اپنا وقت سارا تقریباً 3 سال ضائع کیا. اس کے زمانے میں اس نے کانسٹنٹینوپل, یعنی جو آج استنبول ہے ترکی کا علاقہ, اس پر بھی اٹیک کروایا اپنی فوج سے, لیکن وہ بہت بری طرح سے ہارے, اور اس کی فوج جو ہے بہت زیادہ, اس کی فوج میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوا. اچھا, اب یہ ہمیں پتا ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ سلیمان جو تھا وہ اپنے سمجھیں کہ اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنانا چاہتا تھا, لیکن یہ کہ اس کے ایڈوائزرز نے پھر سجیسٹ کیا کہ نہیں, آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہے,
تو وہ عمر بن عبدالعزیز کو اس نے نامنیٹ کیا. اب دیکھیں سلیمان نے جس نے اتنا نقصان پہنچایا مسلمان حکومت کو لیکن اس کے اندر چونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ مطلب ان کے اندر کوئی ویسے برائی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو برائیاں ہیں نا، یہ بدلے کی آگ اور ایک دوسرے سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ پھر آپ کی پوری پرسنالٹی کی اچھی چیزوں کو بھی دبا دیتی ہے. یہ پھر ہمیں اپنی زندگیوں پہ بھی سوچنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی ایک ایسا فیچر تو نہیں ہے جو ہمارے سارے اچھی عادتوں کو ختم کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے آپ سمجھیے سلیمان کی پرسنالٹی تھی. تو بہرحال لیکن اس نے پھر نامنیٹ کر دیا تھا عمر بن عبدالعزیز کو. اچھا، اب یہ ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی تھی کہ سلیمان نے پھر ان چاروں کو واپس بلا لیا تھا اپنے اپنے محاذوں سے، اور پھر وہاں سے آپ سمجھیے کہ اسلام کی ترقی یا فتوحات بالکل رک گئی تھیں، اور پھر دوبارہ کبھی بھی مسلمان ان ڈائریکشنز میں مزید نہیں جا سکے. اچھا، تو اس کے بعد پھر اس کو اور اس میں موسیٰ بن نصیر کو، اور بلکہ موسیٰ بن نصیر کا بیٹا تھا ایک عبدالعزیز، سلیمان نے اس کو بھی مروا دیا تھا. وہ اس کیونکہ جب موسیٰ بن نصیر کو واپس بلایا تھا تو وہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اسپین کا انچارج بنا کے آیا تھا، گورنر بنا کے آیا تھا. تو سلیمان نے تقریباً ان سب کو بلا کے قید کر دیا تھا اور زیادہ تر لوگوں کو مروا دیا تھا، جن میں یہ 5 لوگ ہیں سمجھیے. اچھا، اب جو دور شروع ہو رہا ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. عمر بن عبدالعزیز ایک ایسا نام ہے نہ صرف کہ امیہ خلافت میں بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں کہ جو بہت یعنی اتنی زیادہ عزت اور شہرت کا متقاضی ہے، لیکن لوگ ان کو اس طرح سے یاد نہیں رکھتے. ان کا نام تو لیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، لیکن یہ جس طرح ایک اردو میں لفظ ہے کہ گڈری کا لال، یعنی کہ یہ ایک ایسا قیمتی قسم کا پتھر تھے اس پوری بنو امیہ کے ادوار میں کہ جس نے اپنی روشنی سے اسلام کے بیسکس کو ریوائیو کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھیے کہ خاندان سے تھے، ابھی آگے چل کے ہم بتائیں گے کون تھے. اور لیکن یہ کہ یہ خلفاء راشدین کا زمانہ واپس لانا چاہتے تھے. ان کے پاس صرف 2.5 سال تھے، مطلب 2.5 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 سال میں انہوں نے کیا کیا کیا. اچھا، اب یہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ یہ دیکھیے، یہ عبد الملک کے یہ جو ولید آ گئے، سلیمان آ گئے. اب جو ہے سلیمان نے ریکمینڈ کر دیا کس کو؟ عمر بن عبدالعزیز کو. یہ بیٹے ہیں عبدالعزیز بن مروان کے. ٹھیک ہے. اچھا، عمر بن عبدالعزیز بہت زیادہ رسپیکٹڈ تھے، لوگوں نے بہت پسند کرتے تھے، بہت زیادہ دیندار تھے. لیکن یہ کہ جب ان کو خلافت ملی تو ان کی زندگی مزید بدل گئی. وہ ماشاءاللہ بہت امیر تھے، بہت زیادہ رکھ رکھاؤ والے تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت خوش لباس تھے، جامہ زیب تھے، بہت زیادہ خوشبوئیں لگاتے تھے، عطر وغیرہ لگا کے. تو ان کی پرسنالٹی ایک لحاظ سے بہت ہی نوبل قسم کی، اور جو بھی دیکھتا تھا وہ ان کو مطلب اس کی اٹینشن لیے بغیر نہیں رہتا تھا کہ کس قدر جامہ زیب، خوبصورت، وجیح اور خوشبوؤں سے ان کو بے انتہا عشق تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر پسند تھے، اور پھر صحابہ کرام بھی خوشبوؤں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا. یہ انہوں نے وہاں سے یہ چیزیں دی تھیں. اچھا، ان کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، اور وہ کون تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیے یہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے. تو اب یہ دیکھیں ان کا خونی رشتہ حضرت عمر فاروق سے جا کے مل جاتا ہے. ان کا نام بھی عمر ہے، عمر بن عبدالعزیز. بلکہ بعض ہسٹورینز جو ہیں، مسلم ہسٹورینز، ان کو 5ویں خلیفہ کے لحاظ سے بھی نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 خلیفہ گزرے ہیں، اس کے بعد مسلسل پرابلم شروع ہو گئی، اور پھر ایک لحاظ سے ملوکیت آ گئی. یعنی کہ امیر معاویہ کے زمانے سے جو خلافت تھی وہ ایکچولی بدل گئی تھی، اور اس میں دنیا داری بہت ہوئی تھی، تو وہ خلافت سے بدل گئی تھی. انہوں نے آ کے، عمر بن عبدالعزیز نے آ کے دوبارہ سے خلافت کو رینیو کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں. اچھا، ان کے والد جو تھے وہ ایجپٹ کے گورنر تھے اور تقریباً 21 سال تک رہے تھے. تو ان کی سمجھے پیدائش اور تربیت وغیرہ سب ایجپٹ میں ہوئی تھی عمر بن عبدالعزیز کی. اور ایجپٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، اور بہت بڑے اسکالرز ہیں بھی. تو ان کی تربیت بہت اچھے اسلامک اسکالرز کے تھرو ہوئی تھی.
ان کا اثر اور رسوخ بہت زیادہ تھا اپنی سمجھے شاہی فیملی کے اوپر، اور یہ بھتیجے تھے کن کے؟ عبد الملک بن مروان کے، جو عبد الملک کے اور ان کے سن ان لا بھی تھے، یعنی کہ ان کے داماد بھی تھے۔ انہوں نے بہت آفیشیل پوزیشنز پہ انہوں نے اپنا بنو امیہ کے دور میں کام کیا۔ ان کا جو ایک مین اسائنمنٹ تھا وہ مدینہ منورہ کی گورنری تھی۔ جب ان کو وہاں بھیجا گیا تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ گورنری لے لیں، کیونکہ وہاں پہ ایک تو حالات بھی بنو امیہ کے شروع کے زمانے میں اچھے نہیں تھے، بعد میں بہتر بھی ہوئے، تو لیکن امیہ کی جو گرفت تھی بنو امیہ کی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس کنڈیشن پہ ایکسیپٹ کیا کہ میں وہاں پہ ظلم نہیں کروں گا، اور میں جس طرح دوسرے بنو امیہ کے رولرز نے وہاں پہ حجاز میں، مکہ و مدینہ منورہ میں ظلم کیے ہیں، میں وہاں ظلم نہیں کروں گا۔ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا دوسرے لوگوں نے، تب جا کے انہوں نے اپنی خلافت ایکسیپٹ کی۔ یہ ہم ذکر کر چکے ہیں، بہت خوش لباس تھے، اور انہوں نے وہ خلافت لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن بہرحال یہ سب چینجز کے بعد انہوں نے خلافت لے لی۔ لیکن جیسے ہی ان کو خلافت ملی، انہوں نے اپنی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی جو لاوش طریقے سے گزارتے تھے، حالانکہ ایک حدوں میں تھی، اور لیکن چونکہ اتنے پڑھے لکھے اور ریسپیکٹڈ آدمی تھے تو ان کا ایک مقام تھا، ایک وقار تھا، تو انہوں نے وہ سب چینج کر کے بالکل اپنی سارے دولت جو ہے وہ انہوں نے بیت المال میں جمع کرا دی، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اور میری فیملی کے اوپر اب کوئی بیت المال سے یا اسٹیٹ کا پیسہ جو ہے وہ میرے اوپر اور میری فیملی پہ نہیں خرچ ہوگا۔ ان کو ایون کہ جس طرح سے بنو امیہ کے خلفاء پہلے رہ چکے تھے، بہت بڑے بڑے شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے اور بہت پیسہ بٹورتے تھے، تو انہوں نے ان کو رائل شاہی گھوڑے دیے اور بگھیاں دیں، انہوں نے سب کچھ واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میرا جو خچر ہے وہ میرے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے انف ہے، میری سواری کے لیے وہ بہت انف ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے یکسر بدل دی چیزیں، یعنی کہ جیسے ہی ان کو خلافت ملی انہوں نے ساری چیزیں اپنے اندر اور اپنی حکومت میں چینج کرنا شروع کر دی، اور وہ جس طرح سے امیت کی ڈائناسٹی چل رہی تھی اس کو پورا چینج کرنا چاہتے تھے، اور وہ خلفائے راشدین کے دور کا عکس لانا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں جو ہے بہت سی پرابلمس تھیں، فار ایگزامپل بیت المال میں جو ٹریجری تھی وہ لوگوں کی پرسنل پراپرٹی بن گئی تھی، جو شاہی خاندان والے خلیفہ ہوتے تھے یا ان کے رشتہ دار ہوتے تھے وہ بے دھڑک اس بیت المال سے پیسے نکالتے تھے اور خرچ کرتے تھے، انہوں نے سب بند کر دیا۔ پھر یہ کہ جو دینی اخلاقی قدریں تھیں، دینی اور اخلاقی، وہ سب چیزیں ختم ہو چکی تھیں، تو وہ دوبارہ سے ان سب چیزوں کو ریوائو کرنا شروع کیا۔ جنرل پبلک کو کوئی فریڈم نہیں تھی، اگر کسی نے خلیفہ کے بارے میں کچھ بول دیا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا قید کر دیا جاتا تھا، اور اس کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ تو بیسیکلی ہر چیز جو شاہی خاندان میں تھا وہی سمجھیں ایک اس کی فریڈم تھی، آزادی تھی، باقی کوئی آزاد نہیں تھا۔ جتنے گورنمنٹ آفیسز تھے وہ سارے اپنے اپنے جیب میں پیسہ بھرنے لگے، اور جو ہے غریبوں کو پیسہ ملنا کم ہو گیا، اسی وجہ سے غربت بڑھ گئی، جو معذور لوگ تھے وہ بیچارے بہت پریشانی میں آ گئے، تو انہوں نے سارا سسٹم خود چینج کر کے دوبارہ سے بالکل اسلامی قوانین نافذ کرنے شروع کر دیا۔ اچھا، اب جو ہے انہوں نے پھر ایکشنز کیا کیا لیے، بہت سے انہوں نے، یعنی کہ روزانہ کے حساب سے وہ اپنی گورنمنٹ کو چینج کر رہے تھے، کیونکہ یہ سمجھیے یہ 8ویں خلیفہ ہیں امیہ دور کے، اور ان سے پہلے تقریباً یہ 717 میں آئے نا، یہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 30-40 سال ہو چکے ہیں جس میں کہ بنو امیہ نے پورے سسٹم کو خراب کر دیا تھا۔ تو انہوں نے جتنے لوگوں کی ویلتھ تھی، پراپرٹیز تھی، ان کو، جو ان کے اونرز تھے، جو ان کے مالکان تھے، ان کو واپس کی، اور انہوں نے جتنی چیزیں اور تھیں وہ سب بیت المال میں ٹرانسفر کرا دیں۔ انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو ایک دن جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم سب بتاؤ کہ تم لوگوں کے پاس جو پیسہ کوڑی پراپرٹیز ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، مطلب وہ کہاں سے آئیں تمہارے پاس، یعنی بیسیکلی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کی سورسز کیا ہیں۔ تو وہ ان میں سے سب نے بتانا شروع کیا، تو زیادہ سے زیادہ صرف 1/3 کسی بھی لحاظ سے ان کا بنتا تھا، باقی 2/3 یہ اس طرح سے تھا کہ بیت المال سے ملا ہوا پیسہ تھا یا دوسرے لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا تھا یا کچھ تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ سارا پیسہ ان سے زبردستی لے کے بیت المال میں جمع کرا دیا اور ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے بیسیکلی بہت ناراض ہوئے ان کے سارے رشتے دار، انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھانا شروع کی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سختی کے ساتھ کہا کہ اگر تم لوگوں نے میں کہہ رہا ہوں اس بات کو نہیں مانا تو تم لوگوں کو بہت سبق سکھایا جائے گا۔
لیکن فائنلی پھر سب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو یہ سب کرنا پڑا. اچھا، پھر انہوں نے ایک اور جو میجر کام کیا وہ یہ کہ جتنی ٹرانزیکشنز تھی نا جو غلط قسم کی پراپرٹی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ یا پیسہ کھلا کے یا رشوت دے کے آپ کسی کی پراپرٹی اپنے نام کر لیتے ہیں. تو انہوں نے وہ سارے ڈاکیومنٹس منگائے، ان کو اسٹڈی کیا اور پھر ایک ایک کر کے سب کو قینچی سے کاٹ دیا اور انہوں نے پھینک دیا کہ اب یہ تمہاری پراپرٹیز ہیں ہی نہیں، یہ جو جس سے تم لوگوں نے چھینی تھی ان کو واپس دے دی جائیں گی. اس کے اوپر بھی وہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہوئے ان سے، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. یہاں تک کہ ان کی جو اپنی دولت تھی ساری انہوں نے بیت المال میں جمع کرا دی تھی، جو ان کو لوگوں نے تحفوں میں انگوٹھی یا جولری یا جو بھی ملتا تھا اس زمانے میں گفٹس کے طور پہ، انہوں نے سب کے سب اٹھا کے بیت المال میں جمع کرا دیا اور انہوں نے کہا جتنی میری ضرورت ہے اتنا میرے پاس بس پیسہ رکھا، باقی سب دے دیا. انہوں نے پورا بیت المال کا ایک نیا سسٹم بنایا جس سے کہ کوئی کرپشن نہ ہو اس کے اندر. انہوں نے اپنے آفیسز میں جو اسٹیشنری یوز ہوتی تھی، پیپر، اور وہ بہت لوگوں نے شاہی طریقے سے خرچ کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے اور اپنے پرسنل نیڈس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، وہ سب انہوں نے ختم کرا دیا اور اس کا بجٹ جو ہے وہ بہت کم کر دیا کہ صرف ضروری بلکہ یہاں تک ہو گیا، آپ لوگ سوچیں کہ انہوں نے کہا کہ جو قلم ہوتا ہے اس کی اگر آپ نب موٹی رکھیں تو جو ہے وہ اس میں زیادہ انک یوز ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ قلم چھوٹے کروا دیے تھے، پتلے کروا دیے تھے تاکہ انک کم یوز ہو اور صرف ضروری بات کاغذ پہ لکھنی ہوتی تھی اور زیادہ تفصیلی لیٹر اور القابات اور یہ سب ختم کروا دیے تاکہ بیت المال میں زیادہ سے زیادہ پیسہ جا سکے. انہوں نے وظیفے مقرر کر دیے تھے، جو لوگ معذور تھے اور بے یار و مددگار تھے ان سب کے لیے بہترین وظیفے مقرر کروا دیے تھے. انہوں نے بچوں کے لیے جو شیرخوار بچے تھے، کیونکہ یہی بچے آگے جنریشن میں جا کے اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شیرخوار بچوں کے لیے خاص قسم کی خوراک اور ان کو نرچر کرنے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا اور اس کا پورا ایک فنڈ بنا دیا تاکہ یہی بچے اگلی امت کے معمار ہوں گے، اگلے فیوچر، ہمارے فیوچر یہی بچے ہیں، تو ان کو شروع سے اس طرح ٹرین کیا جائے تاکہ اسلامکلی بھی اور فزیکلی بھی، تاکہ یہ ایک اچھی ریاست کو چلا سکیں آگے چل کے مسلم امپائر کو. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سارا ویلفیئر سسٹم کو صحیح کیا، اسلامک ویلفیئر سسٹم کو کر دیا. حجاج بن یوسف نے ایک بہت ہی غلط چیز شروع کی تھی، وہ مسلمانوں سے بھی جزیہ لیتا تھا، یعنی جو مسلمان عرب نہیں تھے، نان عرب مسلمان تھے، جیسے سینٹرل ایشیا والے اور جہاں جہاں جو عرب اوریجن کے نہیں تھے، ان سے بھی اس نے جزیہ لینا شروع کر دیا. تو انہوں نے امیڈیٹلی اس کو ختم کروایا. انہوں نے کہا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اسلامک شریعہ سسٹم پورے کا پورا انہوں نے پورا امپوز کر دیا تھا اپنی حکومت پہ، اور صرف اپنی جہاں پہ حکومت ہی مانی بلکہ پورے مسلم امپائر میں انہوں نے بھیج دیا تھا کہ ہر جگہ صرف اور صرف اسلامک طریقے سے گورننس ہوگی. انہوں نے شراب کو، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کو سختی سے حرام کروا دیے تھے، بلکہ خواہش ظاہر کی تھی اور پھر آیت نازل ہو گئی تھی، اسی طرح سے انہوں نے شراب کو سختی سے وہ کر دیا. اور جو نان مسلم تھے، جو جزیہ دیتے تھے یا ان کی حکومت میں رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کو، وہ شراب پیتے تھے تو ان کو اجازت تھی، لیکن پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو پرووائڈ کرتے تھے. تو انہوں نے سختی سے ان کے اوپر یہ لگا دی کہ یہ پابندی لگا دی کہ تم لوگوں نے اگر مسلمانوں کو پرووائڈ کی تو پھر تم لوگوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اچھا، جتنی ریلیجیس اور مورل ویلیوز تھیں انہوں نے کیا جو خلفاء راشدین کے زمانے میں تھیں. تو اگر آپ کے ان کا 2.5 سال کا دور اسٹڈی کریں نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے خلفاء راشدین نے اپنی حکومتیں چلائیں تھیں، خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اسی طرح سے، اسی ڈھنگ پہ انہوں نے پوری اپنی ریاست کو، بلکہ پوری مسلم امپائر کو بنانا شروع کر دیا تھا. اچھا، ایک اور چیز جو تو ایک بری چیز تھی بنو امیہ نے شروع کی تھی، ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی. کافی روایتیں اس بارے میں کہ لوگ جو ہے اپنے خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کے اوپر بری باتیں بولتے تھے، تبرہ پڑھتے تھے، ان کے یعنی کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے خطبے کا ایک حصہ ہی بنا لیا تھا ان لوگوں نے. اب یہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے تو کسٹمری ہو گیا تھا، یعنی ایک کسٹم کا حصہ بنا دیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے اس کو ختم کیا آتے ہی، اور پھر انہوں نے اس کی جگہ یہ مشہور جو ہے وہ
قرآن شریف کی آیت ہے جو آج تک ہر خطبے میں زیادہ تر جو ہمارے سنی حنفی علماء ہیں یہ اپنے خطبوں میں ضرور پڑھتے ہیں آخر میں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جو بھی خطبہ سنتے ہیں ان کو آپ پتا ہوگا کہ ہمارے خطبوں میں یہ انہوں نے شروع کیا تھا. اور یہ کس کی جگہ شروع کیا تھا کہ جو حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد پہ جو یہ لوگ غلط باتیں بولتے تھے خطبے کا حصہ بنا کے، اس کی جگہ انہوں نے یہ آیت شامل کروا دی جو الحمدللہ آج تک یوز ہوتی ہے. اچھا، اس زمانے میں رومن سے بھی تھی، دعوت رومن سے مسلسل لڑائیاں چلتی تھیں، تو انہوں نے اپنی فوج کو یہ کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے کسی سے بھی تمہاری لڑائی ہونے سے پہلے ان کو تم آپشن دو گے، کیونکہ یہی طریقہ کار تھا خلفاء راشدین کا، جو کہ بیچ میں کوئی مسلمان اس کو اس طرح سے امپوز نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے ریوائو کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو مسلمان ہونے کا آپشن دو، چاہے کتنا ظالم ہو، چاہے کتنا دشمن ہو تمہارا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو بالکل مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرو، ادروائز پھر فائٹ کرو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا اور یا تمہیں یعنی کہ تمہاری باتوں کو نہیں مانتا. اور ان کی گڈ گورننس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام، اچھا جو نان مسلم ہوتے تھے وہ جزیہ دیتے تھے، تو بنو امیہ کی حکومتوں نے بہت پیسہ کمایا جزیے سے، یعنی ٹیکس لگا کے کہ بھائی تم لوگ مسلمان نہیں ہو تو ٹھیک ہے ہمیں پیسہ دو. تو وہی پیسہ پھر بیت المال میں آتا تھا، بیت المال کو وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کرتے تھے. تو جیسا حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں جب اتنے زیادہ مسلمان ہونے لگے تو ضابطہ جزیہ کم ہو گیا، اور جو ہے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم حکومت کیسے چلائیں گے، آپ اتنے لوگوں کو مسلمان کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ جزیہ تو نہیں دیں گے، تو پھر آپ کیسے چلیں گے. تو انہوں نے بلکہ یہ بات کہی تھی کہ چاہے ہم لوگوں کو دال روٹی پہ آ جانا پڑے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم شاہی خاندانوں کی طرح رہیں اور جو لوگ جو ہیں ان تک اسلام کی دعوت نہ پہنچے یا وہ اسلام قبول نہ کریں. تو اس لحاظ سے ان کو اس بات پہ بلکہ خوشی تھی کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، چاہے جزیہ ایک پائی بھی نہ ملے. انہوں نے یہاں تک کیا کہ جو سندھ میں محمد بن قاسم نے فتوحات کی تھیں، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز تھے اور پراپرٹی اونرز تھے، انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی. اور چونکہ ان کا کردار اور ان کی بات میں ان کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں مشہور ہیں، اس لیے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. بلکہ کچھ سکھوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو سکھوں کا راجا تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس کا جو بیٹا تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، صرف انہی کے انویٹیشن پر. اچھا، اب وہ ہر چیز زبردست چل رہی تھی، گروتھ ہو رہی تھی. اگر یہ شاید 2-4 سال یا 10 سال اور رہ جاتے تو شاید اگین پوری مسلم امت جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتی خلفاء راشدین کے سسٹم پر. لیکن اللہ کی مرضی، ان کا تقریباً صرف 2.5 سال حکومت کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اور ان کی بیماری کے بارے میں بھی 2 رپورٹس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ طبعی بیماری تھی اور پھر وہ نیچرل کازز سے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ایک دوسری رپورٹ یہ ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا. اور جب یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ جو دنیا دار لوگ تھے امیت خلافت کے بھی اور دوسرے بھی، وہ سب ان کے خلاف ہوتے چلے گئے تھے. تو انہوں نے ایک آدمی کو، ایک غلام کو 1000 اشرفی دے کے اس سے کہا تھا کہ ان کو زہر دے دو. تو ان کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے پتہ لگا لیا تھا، انہوں نے اس آدمی کو پکڑوا لیا اور بلایا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے زہر کیوں دیا تھا. تو اس نے بتایا کہ بھئی ان لوگوں نے مجھے 1000 اشرفی دی تھی تو میں نے آپ کو اس لیے دیا. اب ظاہر وہ ایسا تھا اور زمانے میں ایسا کیور موجود نہیں تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کہا اچھا وہ 1000 اشرفیاں مجھے واپس کرو. وہ 1000 اشرفیاں لے کے انہوں نے بیت المال میں جمع کرا دیا اور اس سے کہا کہ اب چونکہ مجھے پتا چل گیا، میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا، تم بھاگ جاؤ یہاں سے. یعنی اسے آزادی دے دی، غلام کو آزاد کر دیا، لیکن اس سے 1000 اشرفیاں لے کے بیت المال میں جمع کرا دیا اور اس سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. اچھا، ایک اور جو ان کے اپنے جو رشتہ دار تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ پیسہ نہیں چھوڑا. مطلب یہ کہ جو بس جس سے دال روٹی چل رہی تھی کہ ان کو روزانہ کی مینز ان کے پورے ہو جائیں، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی، جس طرح ہوتا ہے نا لوگ جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، پراپرٹی اپنے بچوں کے نام، ساری زندگی پریشان رہتے ہیں کہ میں بچوں کے نام یہ کر دوں، یہ جمع کر لوں، اور پھر غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کمائی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر اپنے دوسرے لوگوں کو، رشتہ داروں کو ترساتے ہیں اور صرف اپنے بچوں کے لیے 1 بیٹے 2 بیٹے 1 بیٹی 2 بیٹی جو بھی اولادیں ہوتی ہیں ان کے لیے جمع کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ سارے سسٹم کو ختم کر دیا. تو ان کے اپنے بچوں نے آ کے پوچھا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے.
اور آپ جو ہیں بڑے ساری دنیا کے لے کر، جس طرح آج ایک بہت کامن سے کامنٹ آتا ہے کسی بھی مرد کے پاس کہ اس کے گھر والے بیوی بچے بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ ساری دنیا کے لیے کرتے رہتے ہیں ساری، لیکن آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں فیور کر دوں اور پھر تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگ جتنی میں نے تمہیں تعلیم تربیت دی ہے تم لوگ اپنی لیونگ کرو، اپنے خود سے ارن کرو اپنی لیونگ، اور تمہارا باپ جنت میں چلا جائے؟ تو انہوں نے جب یہ آپشن دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ بالکل بستر مرگ پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فراست اور اتنی فہم دیا تھا، اور آپ یہ سوچیں کہ ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 39 to 40 ایئرس میں، اور اس وقت ان کا فہم، ان کی سمجھ، ان کی دینداری، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا خلفۂ راشدین کی زندگی کے اوپر سمجھیے کہ ایک لحاظ سے پورا اس کو کور کر کے اور اس کو سمجھ کے، ان کے سسٹم کو سمجھ کے، یہ سب کب ہو گیا؟ 39 to 40 ایئرس۔ آج ہمارے یہاں بچے جو ہیں ابھی 39 40 ایئرز میں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ابھی یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤ، جب بڈھا ہوگا تو خود ہی پڑھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر بچوں کی تربیت نہیں شروع کی، جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے انفنٹس کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، شیر خوار بچوں کے لیے، تاکہ ان کا کھانا پینا، ان کی صحت اور ان کی تربیت اس وقت سے شروع ہو جائے، پھر اتنے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی طرح۔ اس طرح نہیں بنتے کہ آپ بچوں کو بالکل دین سے دور رکھیں یا ان کو دین کی بات اس لیے نہ بتائیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو یا ان کے دلوں میں کوئی وہ مخالفت نہ پیدا ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے معافی مانگنی چاہیے اپنے اللہ سے، اور اللہ کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کو جتنی زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں آپ بتا سکیں بتائیں، کیونکہ پوری زندگی پھر ان کی اسی لحاظ سے گزرے گی اور ان کی آخرت دنیا کی بیس پہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا، اب ان کی جو ایک اور جو چینجز تھے وہ یہ تھا کہ ملوکیت جو ہو گئی تھی اس سمے جس کے زمانے میں امیر معاویہ کے بعد سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے، تو وہ ملوکیت یعنی کہ ملک بن گیا تھا بجائے اس کے کہ خلافت ہو، تو ملوکیت ہو گئی تھی، بادشاہ ہو گئے تھے، ملک ہو گئے تھے، تو اس کو انہوں نے دوبارہ سے خلافت میں چینج کرنے والی بات کی تھی، جو کہ اس کے بعد پھر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ترکوں کے زمانے میں خلافت ہوئی، لیکن انہوں نے خلافت کا نام تو لیا، لیکن بہت سے بڑے بڑے ترک جو خلفاء تھے ان لوگوں نے اسلام کے اوپر پورا نہیں چل پائے، اسی وجہ سے پھر خلافت ختم ہو گئی، لیکن ان کے زمانے میں بھی اسلام کی بہت پذیرائی ہوئی۔ تو اگر آپ ہسٹری کو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں کہ کہاں کہاں مسلمانوں کو عزت ملی اور کہاں کہاں ذلت ملی، تو آپ دیکھیں گے جب بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب قرآن شریف کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کی اور اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو اس لحاظ سے ان کا خیال رکھا، تو ان کو عزت ملی ساری دنیا میں۔ اور جہاں انہوں نے اسلام سے، قرآن سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کی، وہاں انہیں ذلت ملی۔ یہ سلسلہ شروع سے چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ صرف اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا رول اس معاشرے میں کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو اسکالرس تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے تمام مشوروں میں تمام ان کو شامل رکھتے تھے۔ انہیں کی ایک بہت بات مشہور ہے جو لوگ مختلف لوگوں کے نام سے لگاتے ہیں، لیکن بیسیکلی انہیں سی تھی کہ ایک بات تو یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں وہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لکھی ہوئی تھی کہیں پہ اور لوگوں کو یاد تھی، تو انہوں نے بھی ایک اپنے زمانے میں انہوں نے باقاعدہ مدینہ منورہ میں اس کا پروگرام شروع کیا کہ سارے ان احادیث کو جمع کر کے کمپائل کیا جائے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کر کے کمپائل کرایا گیا تھا۔ حدیث کو کمپائل کرنے کا ایک کام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک ان کی بہت فیمس سینگ ہے کہ اگر فرات، یہ جو دریائے فرات ہے، فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس کے بدلے میں عمر پکڑا جائے گا، یعنی کہ وہ اتنا خیال کرتے تھے اپنی رعایا کا کہ ایک بکری کا بچہ بھی ہلاک ہو جائے کسی وجہ سے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا کیونکہ میں خلیفہ ہوں اس امت کا۔ یہ صرف ایک نقشہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ ہیں، سمجھیے کہ ان کے ام عاصم جو ان کی والدہ تھیں، پھر ان کے جو عاصم بن عمر، عاصم جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، آپ سمجھیے گا مثلا کہ بیٹے کی بیٹی تھیں ان کی والدہ، اس لحاظ سے ان کے پوتے ہوئے۔ اچھا، اب اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا گولڈن پیریڈ جو ہے وہ سمجھیے کہ گزرا،
اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے اب وہ امیہ خلافت چل رہی ہے، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کو جو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دین کو پھیلائیں تو اب دوسرے لوگ آنا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد جو وقت آیا وہ ہے یزید 2 کا. اب یزید چونکہ ایک گزر چکا ہے، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، تو اب یہ یزید 2 کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا باپ تھا عبد الملک. اس نے 4 سال حکومت کی. یزید کون ہے آپ دیکھیے، ولید آیا تھا، پھر سلیمان آیا، پھر یہاں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے تھے، لیکن اب دوبارہ سے عبد الملک کے بیٹے کی حکومت آ گئی یزید کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یزید بن عبد الملک دیکھیں جن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد آیا، اس نے جو ہے کوشش کی کہ جو ریفارمز حضرت عمر بن عبدالعزیز لے کر آئے تھے وہ رکھے، لیکن چونکہ وہ بھی دنیا دار آدمی تھا تو اس نے دیکھا کہ بھائی وہ میں نظام رکھوں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. تو تقریباً رپورٹس میں آتا ہے کہ 40 دن تک بھی وہ اس نظام کو صحیح نہیں رکھ سکا، اور دوبارہ سے پھر اس نے سارے ریفارمز کو ایبالش کر دیا. جتنی گورننس میں چینجز لائے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کو ختم کروا دیا، اور دوبارہ سے بنو امیہ کے نارمل اس پہ آ گیا واپس. اس نے جو ہے جتنے کی پوزیشنز پہ لوگوں کو رکھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، ان سب کو اس نے ڈسمس کر دیا اور اپنے نئے لوگ لا کے تعینات کر دیے. گورنر آف خراسان، اس کا صرف ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کہاں سے پھر دوسرے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو. جب بھی آپریشن ہوتا ہے، جب بھی لوگ ایک اتنا اچھا وقت دیکھنے کے بعد اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یزید دوبارہ سے آ کے وہی ٹرینڈ پہ آ گیا ہے، تو پھر ایک یزید بن محلب ایک جو ہے خراسان کا گورنر تھا سلیمان کے زمانے میں. سو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تھے تو اس نے یزید بن محلب نے اپنا جو ہے اس کا جو بیت المال کو بھیجنا ہوتا تھا پیسہ، کیونکہ وہ وہاں کا گورنر تھا، وہ نہیں بھیجتا تھا، تو بہرحال یہ سلسلہ آگے چلا. اور پھر یہ جب بعد میں یزید کی حکومت آئی تھی اس زمانے میں یزید نے بھی اس سے پیسہ مانگا، لیکن اس نے نہیں دیا، تو اس نے پھر ریبیلین شروع کر دیا. خراسان سے سمجھے ریبیلین شروع ہوا، پھر وہاں سے پھر کچھ عرصے کے بعد ترکوں کا جو علاقہ ہے وہاں سے ریبیلین شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس طرح، لیکن یہ آہستہ آہستہ ولید جو ہے چونکہ تھوڑا سا آرمی کے لحاظ سے اپنے کو اسٹرانگ رکھا ہوا تھا، تو اس نے سب کو ختم کرنا شروع کیا، سارے فتنوں کو دبانا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر بہت سے دوسرے فتنے اٹھے. اسی طرح سے جو وہاں پہ ہے مسلم فورسز جو ٹرک کی طرف تھی، اس نے بھیجا، اور اس نے کونیا اور جلسہ وغیرہ کو ترک علاقوں میں فتح کیا، لیکن وہ بہرحال ایک ٹیمپریری لحاظ سے تھا کیونکہ ترک بہت طاقتور تھے اور انہوں نے دوبارہ پھر اس کے اوپر قبضے کر لیے تھے. اچھا ہاں، ایک اور چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ جو خوارج تھے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے پہلے اور بعد میں پھر ان کے خلاف ہو گئے تھے، تو یہ خوارج جو ہیں یہ مسلسل پنپتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پھر یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوتے. تو ہر زمانے میں ہر حکومت میں یہ اٹھتے تھے، ان کو ختم کر دیا تھا. اس زمانے میں بھی یہ اٹھے اور ان کو جو ہے پھر بہت اچھے طریقے سے ان کی قتل و غارت کی گئی، تو پھر یہ پیچھے گئے. اس زمانے میں یہ بھی ہوا تھا. اچھا، یزید نے جو ہے اپنے نامینیشن آلریڈی کر دی تھی. اس نے کہا تھا میرا بھائی جو ہے ہشام اور پھر میرا بیٹا، اس لحاظ سے خلافت ہوگی. تو انہوں نے بیسیکلی 2 کراؤن پرنس بنا دیے تھے کہ پہلے ہشام بنے گا میرا بھائی، اور اس کے بعد ولید بنے گا جو میرا بیٹا ہے. اور اس کے زمانے میں کوئی خاص ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی کیونکہ ریبیلینز بہت زیادہ ہو گئی تھیں، تو اس نے ہر چیز کو دبانے کے لیے جو ہے وہ کوئی سسٹم وغیرہ اس نے اس طرح کے بنا دیے تھے جس کی وجہ سے ساری چیزیں دب گئی تھیں، لیکن کوئی مزید فتوحات وغیرہ کا سگنیفیکنٹ نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب اس کا بھائی حکومت میں آیا ہشام بن عبد الملک. اب اس کی جو حکومت ہے وہ تقریباً 19-20 سال رہی. کون ہے اب یہ دیکھیے، عبد الملک تھا، ولید بنا، سلیمان بنا، عمر بن عبدالعزیز بنے، یزید بنا، اب پھر یہ ہشام بن گیا. اس کے چاروں بیٹوں کے پاس حکومت آئی تھی. ہشام کا باپ تھا عبد الملک. اچھا، ہشام جو ہے وہ مشہور تھا کہ وہ بہت ایجوکیٹڈ تھا، بہت نالجبل تھا، بہت عقل مند تھا، اور جو ہے اس نے، لوگ کہتے تھے کہ اس نے حضرت معاویہ سے اس نے جو پولیٹیکل نالج تھی اور ایجوکیشن تھی اور وہ سارا اس نے حضرت معاویہ سے لی تھی، اور عبد الملک سے ایگریشن لیا تھا اور پولیٹیکل سسٹم کو رن کرنے کی اس نے لی تھی. تو ان دونوں کا سمجھے مکس تھا، اس وجہ سے اس نے 19-20 سال حکومت کی، اور پھر واقعی اپنے امپائر کو اس نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا.
اس کی جو مین اچیومنٹس ہیں وہ ہیں کہ اس نے دوبارہ سے نئی زمینیں آباد کی جو بالکل بنجر پڑی ہوئی تھیں، ان میں کاشتکاری شروع کروائی، لوگوں کو آباد کیا تاکہ لوگ اچھے طریقے سے پھیلیں، تجارت بہتر ہو، کاشتکاری بہتر ہو۔ اس نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ریفارمز تھے بیت المال کے، وہ واپس لے کر آیا، تو اس نے جو ہے وہ سارے اچھی چیزیں واپس لے کر آ گیا گورنمنٹ کے سسٹم کو۔ تو بیسیکلی اس نے کیا کیا کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اچھی چیزیں ہوئی تھیں اب وہ دوبارہ لانا شروع ہو گیا۔ اس نے جو ہے ملٹری کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کے لیے کام کیا، اس نے قلعے وغیرہ تعمیر کروائے، اس نے جو ہے واٹر ریزروائرز جو تھے وہ تالاب اور پانی کی انتظامات کروائے تاکہ ہر لحاظ سے، بلکہ اس نے مکہ مکرمہ کے راستے میں بھی جو کچھ نہریں اور تالاب بنائے گئے تھے اسی کے زمانے میں بنائے گئے تھے۔ اس نے ریشم کے کپڑوں کی انڈسٹری لگائی، یہ سارا خراسان اور سنٹرل ایشیا کی طرف کام کیا۔ اس نے جو ہے جو بھی اسلامی مسائل ہوتے تھے ان کو بہت سیریسلی لیا، اور جنہوں نے بھی اسلام کے خلاف ریبیل کیا سختی سے ان کو اس نے قتل کر دیا۔ اس کو گھوڑے بہت پسند تھے، بہت ہی کوالٹی قسم کے ہارسز وہ ریس کرتا تھا۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور یعنی کہ ہمبل شخصیت تھی، اور وہ بہت زیادہ خرچے نہیں کرتا تھا، بہت زیادہ کفایت شار مشہور تھا۔ اس کے لیے ایک بات بہت مشہور تھی کہ بہت زیادہ کفایت شار ہے، ظاہر بات ہے اپنی ذات پہ بھی کرتا تھا اور پھر لوگوں پہ بھی۔ اچھا، پھر اس نے امام ظاہری تھے اس کے زمانے میں ایک، تو انہوں نے ایک 400 حدیث کو کمپائل کر کے ایک بک کی فارم میں پبلش کرنے کا بھی اس نے کہا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف بھی تھا۔ اچھا، اب ان کا دور گزر گیا تو یہ مطلب اتنا زیادہ ہیپننگ دور اس لیے نہیں تھا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ ریبیلینز نہیں ہوئے، تھوڑے بہت ہوتے رہے اور اس نے کچھ فتوحات بھی کی، لیکن مینلی جو سسٹم کو ریوائول سسٹم کیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام تاریخ میں بہت اچھے انداز سے آتا ہے۔ اب جو ہے وہ جو اس کا ولید بن اب یزید کا بیٹا جو اس نے نامنیٹ کیا تھا نا، اب وہ آ گیا، اس کا دور صرف 1.5 سال رہا۔ یہ ولید کون ہے آپ دیکھیے کہ اب یہ ہشام تھا نا، اب ہشام کے بعد ولید، یعنی جو یزید ہشام سے پہلے تھا جس نے اس کو نامنیٹ کیا تھا، پھر اپنے بیٹے کو نامنیٹ کیا تھا، تو وہی ہوا کہ اس کا بیٹا نامنیٹ ہو گیا اور مطلب وہ خلیفہ بن گیا۔ اچھا، وہ مشہور ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ مطلب اس کو کسی چیز کی کیئر نہیں تھی، بہت زیادہ اسلام سے دور تھا، صرف اپنے یاشی کے چکروں میں رہتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کو تو خلیفہ بننا بھی نہیں چاہیے تھا، جسٹ بیکاز کہ اس کے باپ نے نامنیٹ کر دیا تھا، اس وجہ سے وہ بنا۔ اس کے باپ نے بہت کوشش کی کہ اس کو سدھار سکے، اس نے اس کے اوپر جو ہے حج کا ایک دفعہ امیر بنا کے بھی بھیجا، اس کو جو ہے اس کی سیلری یا وظیفہ جو مقرر ہوتا تھا کراؤن پرنس کا یا شاہی خاندان میں، وہ سب بند کروا دیا، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ لوگ اس کو بہت زیادہ اس کے خلاف نفرتیں کریٹ ہو گئیں، تو اس کا جو کزن تھا یزید، وہ اس کے ساتھ لڑائی کی اس نے اور اس کو مار دیا۔ یہ ایک مشہور ہے یہ کہ جب اس کو مطلب اس کے خلاف جب ریبیلین شروع ہوا اور اس کو گھیرتے گھیرتے اس کے گھر کے اندر سیج کر دیا گیا، اور اس کے بعد اندر گھر کے گھس کے جب اس کو قتل کرنے لگے تو وہ قرآن شریف کو کھول کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، میں بھی انہی کی طرح شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ یہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اعلم، بہرحال یہ بات بہت مشہور ہے اس کے بارے میں۔ اچھا، اب جو ہے یزید 3 آیا، یزید 3 بن ولید۔ اب یہ ولید، ایک تو یہ دیکھیں یزید کا بیٹا ولید تھا اور اس کا بھائی تھا ولید، اس کا بیٹا یزید ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو یاد رکھنا، لیکن بہرحال اب ولید کا بیٹا یزید آیا۔ اب یزید جو ہے اس کی حکومت صرف 6 مہینے رہی، ایون دو کہ وہ اچھا آدمی تھا، دیندار تھا، لیکن یہ کہ چونکہ وہ اپنے پہلے کے لوگوں کو، ولید کو اس نے قتل کروایا تھا اور اس کے خلاف ریبیلین ہوئی تھی، تو پھر اس کے زمانے میں سیریا میں حمص میں ریبیلین ہو گئی، پھر پیلسٹائن اینڈ جارڈن میں ریبیلین ہو گئی، اور پھر جو ہے اس کا جو چچا تھا مروان بن محمد بن مروان، پھر اس نے اس کے خلاف ریبیلین کر دی، تو اس کے بعد بہت زیادہ پھر ایجپٹ اور یمن میں ہو گئی، تو وہ صرف 6 مہینے سمجھے اس کی حکومت تھی، اور پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ تقریباً 65 ایئرز اولڈ کا تھا، تو اس کا کوئی سگنیفیکنٹ دور نہیں تھا، بس یہ کہ اس کے زمانے میں سمجھیے سارے دوسرے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اب بنو امیہ کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، بالکل آخری دور میں رہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ابراہیم آیا۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم بن ولید۔ اب یہ ولید کے 2 بیٹے تھے، ایک یزید اور ابراہیم، تب اس کا بھائی آ گیا۔
اس کا بھائی آیا ابراہیم، اس کی حکومت تو صرف 2 مہینے کی تھی، اور اس نے ولید نے خود اپنے بھائی کو نامینیٹ کیا تھا، اور اس نے بیسیکلی اپنی حکومت ایکسیپٹ نہیں کی تھی، اس کو کوئی شوق نہیں تھا حکومت کرنے کا، اور اس نے جو ہے مطلب کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی، جس طرح سے سسٹم چل رہا تھا وہ چلتے چلتے کرپشن دوبارہ سے شروع ہو گئی، نہ وہ طاقتور تھا نہ اس کی کوئی پالیٹیشین تھا. تو جو ہے وہ مروان بن محمد جو آلریڈی اس کے خلاف تھا، تو اس نے اس کے خلاف دشمنی جاری رکھی، اور پھر مروان نے فائنلی ٹیک اوور کیا، جبکہ ابراہیم بھاگ گیا. ابراہیم کافی عرصے پر زندہ رہا، لیکن پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن اب مروان بن محمد جو کہ لاسٹ سمجھیے کہ خلافت بنو امیہ کا جو لاسٹ خلیفہ تھا، وہ تقریباً 5 سال رہا. وہ کون ہے؟ اب اچانک سے یہاں سے اب دوبارہ سے یہ جو مروان کا بیٹا تھا محمد، اور اس کا بیٹا بھی مروان تھا، یہ عمر بن عبدالعزیز کا کزن تھا سمجھیے. اب مروان حکومت میں آیا اور یہ آخری حکومت ہے. اب مروان جب حکومت میں آیا تو 5 سال تک رہا. پھر اس نے امیہ ڈائناسٹی آلریڈی بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت سے ریبیلین موومنٹ شروع ہو چکے تھے، امیہ فیملی کے اندر بہت سے ڈسپیوٹ شروع ہو چکے تھے، خاندان والے آپس میں لڑ رہے تھے. اور پھر جو ایک بہت بڑا ریبیلین سیریا سے شروع ہوا. پھر یہ جو ابھی 1-2 خلافت سے پہلے جو ریبیلین شروع ہوئے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن اب یہ بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئے، سیریا میں، یمن میں، ایجپٹ میں. اب تقریباً 5 سال پہلے سے یہ عباسی جو لیڈرز تھے وہ اندر ہی اندر اپنی حکومت کو لانے کے لیے کام کر رہے تھے، اور بہت سے لوگوں کو جمع کر رہے تھے، کیونکہ اس کی جو نیکسٹ خلافت آ گئی وہ عباسی دور ہے. تو وہ اس زمانے میں وہ کافی کھل کے سامنے آ گئے، اور وہ فرنٹ پہ آ کے انہوں نے پھر جو ریبیلین کر رہے تھے ان کے ساتھ ملے، ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر آہستہ آہستہ بنو امیہ کے پورے دور کو ختم کرنے کی کوشش کی. عباسی انفلوئنس جو تھا وہ انکریز ہوتا گیا، امید تیزی سے نیچے امید کی ڈائناسٹی تیزی سے نیچے جانے لگی. اور اس کے بعد بہت ساری بیٹلز ہوئیں، بہت ساری شام میں، ایجپٹ میں، یمن میں، ہر جگہ جو ہے سمجھیے عباسی جو لوگ تھے وہ فرنٹ پہ آنا شروع ہوئے. اور پھر مروان جو تھا، پھر وہ سنا ہے کہ وہ تقریباً یعنی کہ نارتھ افریقہ، ایجپٹ کی طرف چلا گیا، اور اس کے پیچھے ان لوگوں نے، عباسی لوگوں نے بھیجے لوگ، اور پھر فائنلی اس کو جا کے اس کو قتل کر دیا یہیں کیونکہ نارتھ افریقہ کے قریب. وہ اس وقت تقریباً 62 ایئرس کا تھا وہ. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ بنو امیہ کی خلافت کا دور ختم ہو گیا. جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد اب یہ جو عباسی لوگ تھے وہ دوبارہ سے مطلب بڑے پیمانے پہ حکومتوں میں آ گئے، اور پھر ان کا خلیفہ انہوں نے نامزد کیا. اور پھر یہاں سے پھر سمجھے 750 AD میں، 750 میں بنو امیہ ختم. اب عباسی خلافت شروع ہوگی، اس کو پھر ہم اگلی کلاس سے شروع کریں گے. آئی ہوپ کہ جو میں نے چارٹس بنائے تھے یا نقشے دکھائے تھے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آج سمجھ میں آیا ہوگا. اگر اسٹل سوالات ہیں تو آپ لوگ ابھی سوال جواب کے سیشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور بعد میں بھی مجھے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.